अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। एक तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने अपनी बहन के जो इंडियन टेलीविज़न चैनल्स को इंटरव्यूज़ थे उसके ऊपर एक तावील दी है। ज़रा मैं उसको भी बैठ कर डिस्कस करूँगा। और इसके साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर वीलॉग में आगे चल के आने लगी है, और वो ये है कि एक कुत्ता इंडियन पार्लियामेंट के अंदर घुस गया। घुसा नहीं बल्कि एक्चुअली लाया गया। आई एम सॉरी, दैट इज़ द करेक्ट वर्ड, लाया गया। ये मामला क्या है? वैसे तो सियासतदानों को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है इंडिया के अंदर ख़ास तौर पे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली एक कुत्ता जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आया है। इसकी डिटेल्स जो है मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरी आवाज़ के साथ भी उसे बेयर कर लीजिएगा क्योंकि मेरी आवाज़ अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ऑब्वियसली आपके सामने जो है वीलॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। अच्छा जी, वीलॉग में आगे चल के बाय द वे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन है उस सिलसिले में भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बारे में भी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी, कोई लंदन बैठ कर बकवास कर रहा है कि हमारे इदारों में मसला चल रहा है, तस्वीरें लगाकर हमारे जर्नल्स के बारे में बातें कर रहा है। रियासत का फैसला क्लियर है, वी विल नॉट स्पेयर देम। जो लोग वहाँ पर बैठे हैं मैं उनको भी बता दूं कि आप बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। आप समझते हैं कि आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, ये मुमकिन नहीं है। सोशल मीडिया पर किसी को तस्लील करने की इजाज़त नहीं देंगे। सोशल मीडिया पर अगर आपके पास सबूत हैं तो आप ज़रूर दें। सोशल मीडिया पर 90% खबरें गलत चल रही हैं। नेशनल मीडिया पर गलत खबर चलती है तो पैमरा का नोटिस होता है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगाएंगे, जो दिल करेगा वो खबर चलाएंगे। ये नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया पर जो चाहें खबर लगा दें। इज़्ज़त से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वीलॉग करें, पॉडकास्ट करें, अपनी ज़िम्मेदारी के साथ खबर फैलाएं। ये नहीं हो सकता कि मुल्क में रोज़ नया खौफ फैल रहा है कि फ़लाँ चीज़ हो गई, उसके बाद उन्हें कोई पूछता नहीं। फेक न्यूज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुज़िश्ता दिनों में कैडेट कॉलेज पर हमला हो या इस्लामाबाद कचहरी में धमाका, सब में अगवान बाशिंदे मुलविस हैं। खुद को हमला आवर अफगानिस्तान से आ रहे हैं। KP हुकूमत को पैगाम है कि मुल्क का सोचें, सियासत बाद में कर लें और उन्हें वफाकी हुकूमत का फैसला मानना होगा। उन्होंने कहा जी, कौन सा नोटिफिकेशन? आइन में एक चीज़ हुई है, इसमें दिन लगते हैं, घंटे लगते हैं, कोई बटन तो नहीं है कि दबा दें तो हो जाए। नया इदारा बन रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों की दिहाड़ी लगी हुई है। अच्छा है, इनकी दिहाड़ी लगी रहे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अगवान खुद ही इज़्ज़त के साथ वापस चले जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी अगवान महाजरीन की हिफाजत की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में अगवान कैंप ख़त्म किए जा रहे हैं। SHOs की जिम्मेदारी लगाई जा रही है कि वो अगवान शहरियों को ढूंढें। तो जो नोटिफिकेशन है जिसके बारे में बहुत तस्करा हो रहा था, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जी अभी भी एक नया इदारा जो है वो बना है, इट विल टेक टाइम। इसमें कोई हैरान होने वाली, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अलबत्ता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए चंद लौंडे लपाड़े हैं, मैं उनका देख रहा था, उन्होंने तो आर्मी चीफ को जो है कहा जी उनकी मुद्दत ही ख़त्म हो गई है। उन्होंने कहा 29 तारीख को उनकी मुद्दत ही ख़त्म हो गई है। अब वो अपने घर पे बैठ के जो है ना वो 2+2 करके बैठे हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना उनको पॉलिटिक्स का पता है, ना उनको कानूनी मामलात का पता है। उन्होंने अपने तय जो है, उन्होंने बेसिकली उनकी दिल की ख्वाहिश है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है ना आर्मी चीफ ना आ रहे। उन्होंने कहा पाजी ऐसी एज करके कैलकुलेट करता है तो हो गया जी। तो ऐसा नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज स्टिल द आर्मी चीफ एंड ही रिमेन्स टू बी वन। मतलब उसमें कोई, हमें तो कोई ऐसी तब्दीली जो है वो अभी तक नज़र नहीं आई, लेकिन बहुत से लोगों ने जो है वो अपनी तरफ से इसका फॉर्मूला जो है निकाल दिया है। अंसार अब्बासी साहब ने आज एक्चुअली इसके ऊपर कॉलम लिखा है। उन्होंने कहा हुकूमत की जानिब से हाल ही में कायम किए गए चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के ओहदे के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन पर गौर किया जा रहा है। ताम हालिया तरामीम के मुताले से वाज़ेह होता है कि नोटिफिकेशन के इजरा की कोई कानूनी मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई और इसमें ताख़ीर से कोई आइनी या इंतज़ामी खिलाफी पैदा नहीं होता। पाक फ़ौज की कमान मुकम्मल तौर पर और बदस्तूर मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास है, जो इस वक्त 27वीं आइनी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल के अहदे पर भी फाइज हैं और इस तरमीम में दी गई तमाम इस्तिस्ना और तहफ़्फ़ुज़ात के हामिल हैं। आर्मी एक्ट को 27वीं तरमीम के साथ हम आहंग करने के लिए मंजूर करदा पाक आर्मी तरमीमी एक्ट 2025 वाज़ेह तौर पर कहता है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत उस वक्त दोबारा शुरू होगी जब आर्मी चीफ के लिए बैक वक्त CDF के दोहरे ओहदे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तरमीम के मुताबिक नए ढांचे के तहत होने वाली पहली तकर्री एक नई मुद्दत का आगाज़ करेगी। आइनी तरमीम के साथ मिलाकर पढ़ने से बात वाज़ेह होती है कि मौजूदा अहदेदार को नोटिफिकेशन के इजरा की तारीख से शुरू होने वाली मुकम्मल 5 साल मुद्दत मिल जाएगी। कानून ये भी वाज़ेह करता है कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जारी मुद्दत को नोटिफिकेशन के शाया होने वाले दिन से असर-ए-नौ होने वाला ओहदा तस्वुर किया जाएगा। हालिया कानून साजी में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के इजरा के हवाले से कोई लाजमी मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई, जिससे हुकूमत और अस्करी क़यादत को यह लचक मिलती है कि वो मरहलावार इक़दामात अपनी सहूलत के मुताबिक अंजाम दे सकते हैं।
جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا آرمی چیف مکمل اختیارات کے ساتھ اپنی کمان اور آپریشن کنٹرول برقرار رکھتے ہیں جس میں کوئی خلل نہیں آتا. ترامیم کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے عہدے کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا نیا عہدہ قائم کر دیا گیا ہے جو نئے بنائے گئے چیف آف دا ڈیفینس فورسز کے ماتحت ہوگا. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی. میں کل ایک بڑے سینئر صحافی ہیں, بڑے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, عمران خان صاحب کے بڑے فیوریٹ ہیں, یہ تو لاہور شہر میں گھوم رہے ہوتے ہیں اکثر. انہوں نے کل ٹویٹ کر دیا کہ جناب جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ہیں وہ جناب جہاز کے اندر بیٹھے ہیں اور پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اور پتہ نہیں کینیڈا یا پتہ نہیں کہاں پہ جو ہے وہ جو ان کا جگہ تھی وہ وہاں پہ چلے گئے ہیں. پھر اب ظاہری بات ہے ایک صحافی یہ ٹویٹ کر رہا ہے تو یہ کوئی بڑی خبر ہوگی. وہ خود اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, کالم بھی لکھتے ہیں, بڑے پاکستان کے بڑے اخبار میں کالم لکھتے ہیں, پتہ نہیں آج کل لکھتے ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور کچھ دیر کے بعد وہ ٹویٹ جو ہے ڈیلیٹ کر دیا. لیکن ظاہری بات ہے لوگوں نے اس کے اسکرین شاٹ تو لیے ہوئے تھے, تو لوگوں نے پھر ان سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ نے ڈیلیٹ کیوں کر دیا, تو اس کا ابھی تک جواب کوئی نہیں آیا. میں جانتا ہوں مطلب کسی کا دل کرتا ہے آرمی چیف کی مدت جو ہے وہ پوری ہو گئی, بس ہوں ناسی نہیں مانتا, بھائی تسی نہ منو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کسی نے ساحر شمشاد مرزا صاحب کو جو ہے وہ جہاز پہ بٹھا کے پاکستان سے باہر بھجوا دیا. ابھی بھی میں آج سے تقریباً کوئی 1.5-2 سال پہلے کی 1.5 سال پہلے کی بات ہے, میں اسلام آباد کے یونیورسٹی کے اندر میں شو کر رہا تھا, تو وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ اسی طرح کھڑا ہوا, تو اس نے کہا کہ جی وہ جنرل باجوہ جو ہے وہ تو پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں. میں نے کہا کدھر گئے ہیں؟ وہ جو چلے گئے, وہ اپنا سارا بوریا بستر سمیٹ کے جو چلے گئے. اچھا, میں اسلام آباد میں یونیورسٹی کے اندر تھا. میں نے کہا بیٹا یہ 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ان کا گھر ہے, ابھی بھی اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور خدا کے لیے مطلب آپ 100 دفعہ تنقید کریں, میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے تنقید سے کوئی ایشو نہیں ہے, آپ 100 دفعہ تنقید کریں, فیکچول بات کے اوپر کریں. اور کوئی جنرل کیانی صاحب کے جو ہے وہ بیٹھ کے جزیرے بنا دیتا ہے, کوئی جنرل شمشاد مرزا کو کینیڈا بھیج دیتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت سے مسائل ہیں, ایسا نہیں ہے, میں بالکل ماضی میں بھی رہے ہیں, آج بھی ہوں گے, بالکل ہیں. لیکن آپ اپنی رپورٹنگ کرتے ہوئے, آپ اپنے انالیسس کرتے ہوئے پلیز بی فیکچول اباؤٹ اٹ, فیکٹس کے اوپر بات کریں, پھر بے شک آپ کرٹیسائز کریں, پھر کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن یو ہیو ٹو ریمین ان فیکٹ. اپنے دماغ کے اندر بیٹھ کے جو ہے نا وہ تصویریں مت بنائیں, یہ زیادتی ہے, یہ آپ کے ویور کے ساتھ, آپ کے ریڈر کے ساتھ, اس کے ساتھ زیادتی ہے. بس میری یہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے. بہرحال اس کے اوپر وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی صاحب نے کہا ہے جی فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں, ہو سکتا ہے ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہو. اچھا, یہ اٹ سیلف ایک بڑی کنٹروورشل بات ہے جی, ہو گیا ہو تو نوٹیفیکیشن کسی نے دیکھا نہیں ہے تک. ہماری مرضی, جب چاہیں اعلان کریں, ہمارا نوٹیفیکیشن ہماری مرضی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ذریعے پاکستان کو ایسی عزت ملی جس کی مثال نہیں ملتی. جنرل عاصم منیر نے اپنی حدود میں رہتے ہوئے بھارت کے طیارے گرائے, جس سے دنیا نے تسلیم کیا. خواجہ آصف کو قمر باجوہ پر بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ فائدہ لے چکے ہیں. جو اپنے لیے فائدہ بھول جائے پھر وہ آج کے رجیم سے متعلق بھی یہی کہے گا. تو اچھا, یہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ حنیف عباسی صاحب کا جو ہے نا کوئی پرانا ایشو چل رہا ہے. پہلے بھی جو ہے وہ 1-2 کامنٹ اس کے اوپر جو ہے وہ کر چکے ہیں. اب یہ ایک اور کامنٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اب نوٹیفیکیشن ہوا ہے یا نہیں ہوا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن مکس قسم کی خبریں آ رہی ہیں اس معاملے میں کہ کچھ کا کہنا ہے یہ نوٹیفیکیشن ہوگا لیکن ٹائم سے ہوگا. مطلب ایک تھیوری ہے مارکیٹ میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ تھیوری ہے, اور وہ یہ ہے کہ شاید آلریڈی آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے اور یہ ٹینیور جو ہے اب یہ 5 سال کا ہو چکا ہے. جو آرمی چیف کی مدت کا جو ٹینیور ہے وہ 5 سال کا ہو چکا ہے. تو سی ڈی ایف کے لیے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ شاید جب دوبارہ آئے گا تو وہاں سے 5 سال کا ٹینیور پھر دوبارہ شروع ہوگا. سو مکس قسم کی اس پہ رائے ہے, ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ ایکچولی یہ معاملہ ہے کیا. یہ وقت کے ساتھ ہی میرے خیال میں پتہ لگے گا, لیکن بہتر ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس معاملے کو کلیئر کرے جلدی سے, کیونکہ اگر آپ کلیئر نہیں کریں گے تو مجھے بار بار وہ والا ٹائم یاد آ رہا ہے عمران خان صاحب کا اور ڈی جی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے, اس کی وجہ سے بھی بڑی اس وقت کنفیوژنز ہوئی تھیں. سو اٹس بیٹر دیٹ دا گورنمنٹ شوڈ ایکچولی ٹیک اے اسٹیپ اینڈ کلیئر دس کنفیوژن. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ دیگر خبروں کی طرف آتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ, ان کی طرح گفتگو کر لیں. راول پنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر میڈیا ٹاک وہ کر رہی تھیں. انہوں نے کہا جی فلاحی اداروں کے اکاؤنٹس بند کرنا انتقامی کارروائی ہے. فلاحی ادارے بند کر کے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے جیل میں ڈالنا ہے, مجھے 5 سال سزا دینی ہے تو دے دیں. اچھا, اب اس میں ایشو یہ ہے کہ بیسکلی ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے کئی اور نمل کے جو ہے کچھ اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند ہو گئے, فریز ہو گئے, ناٹ آل آف دم, سم آف دم. اب اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان میں سے بہت سے جو ادارے ہیں شاید اس کے بورڈ آف گورنرز کے اوپر ہیں, اور چونکہ ان کا اکاؤنٹ, ان کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ بلاک ہوا, اس کی بلاکیج کی وجہ سے وہ اکاؤنٹس بھی جو ہے وہ بند ہو گئے.
یہ وجہ ہے. اب یہ بھی ایک تھیوری ہے, میں اس کو ری چیک بھی کر رہا ہوں, لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ شاید یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے, لیکن یہ نہیں ہے کہ شوکت خان نے ایکچولی خود یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آپ کو میں دکھا رہا ہوں, انہوں نے خود یہ جاری کیا کہ جی ہمارے سارے اکاؤنٹس بند نہیں ہیں اور ڈونیشنز ہم بالکل ابھی بھی لے سکتے ہیں, اگر آپ کوئی ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو میں نے کہا یہ سر چیز اس کو کلیئر کر دوں. آگے کہتی ہیں ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں. اب یہ آ رہی ہیں بیسکلی نورین خان نیازی کے انٹرویو کے اوپر کہ جی انہوں نے انٹرویوز کیوں دیے, کیونکہ بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر. کہتی ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں, عمران خان ایک انٹرنیشنل فگر ہے, آپ تو ہماری بات ہی نہیں کر سکتے ہو. اگر آپ کو ہندوستان سے ایشو ہے کہ ہندوستان میڈیا سے بات نہ کریں, تو میڈیا تو لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو انڈین میڈیا پر جاتے ہیں اور وہاں کے لوگ عمران خان کو بہت پسند کرتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں. وہاں کے مسلمانوں کی بھی امید عمران خان ہے. ہم پر انٹرنیشنل میڈیا, ہم ہر انٹرنیشنل میڈیا پر جائیں گے, کیا آپ سلیکٹ کریں گے؟ آپ کے ٹی وی پر تو اسرائیل کی بھی خبر آ جاتی ہے, کیا اس پر کسی نے احتجاج نہیں کیا؟ آپ اسرائیل کی خبر اپنے میڈیا پر دے رہے ہیں. کسی نے علیمہ خان کے کان میں لقمہ دیا کہ مودی ان کی شادی پر آیا تھا. انہوں نے کہا جی مودی کے ساتھ ان کی قریبی قربت ہے, ہم انڈین حکومت سے نہیں میڈیا سے بات کر رہے ہیں. اگر آپ سے بات کریں تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی مجبوریاں ہیں, کہ آپ پر سختیاں ہیں, کہ آپ خبر نہیں دے سکتے. اگر انڈیا ہوگا, انگلینڈ ہوگا, امریکہ ہوگا, دنیا سے ہر جگہ سے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ بات کریں, کیونکہ سب کو عمران خان کی فکر ہے. آپ کو یہ فکر تو ہے کہ انڈین میڈیا سے بات کی اور آپ نے انڈین میڈیا کی خبر اپنے ٹی وی پر چلا دی. تو ساتھ کھڑے لوگوں سے انہوں نے پوچھا کہ کیا چلائی گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا لیکن آپ کو یہ نہیں فکر کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دنیا آپ کے لیڈر کا پوچھ رہی ہے, آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ اپنے پاکستانی میڈیا پر آوازیں اٹھائیں کہ عمران خان کو غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے. میں نے کسی بھارتی چینل پر آپریشن سندور 2 کرنے کی بات نہیں کی. میرا کلپ اے آئی کے ذریعے حکومت نے بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالا. علیمہ خان نے سوال اٹھایا کہ سب سے زیادہ دوستی مودی نے کس سے کی تھی؟ بغیر ویزا کے مودی پاکستان کس کے کہنے پر آیا تھا؟ انڈیا میں کیا میری مل لگی ہے؟ مودی سے کیا ہماری دوستی ہے؟ مودی بغیر ویزا کے پاکستان آ سکتا ہے, لیکن ہم اپنے بھائی کی بات نہیں کر سکتے. نورین نیازی کا جو کلپ وائرل کیا گیا وہ اے آئی سے بنایا گیا ہے, کیونکہ میری بہن ایسی باتیں نہیں کر سکتی. اے آئی سے ویڈیوز حکومت نے بنائی ہے. عمران خان کے بعد نواز شریف کی منی لانڈرنگ کی پوری فائل ہے. نواز شریف نے نیو یارک بینک کے ذریعے منی لانڈرنگ کی. عمران خان کے پاس پوری فائل ہے جس میں ان کی انڈیا پیسے بھیجنے کے ثبوت موجود ہیں. ہم نے خود وہ فائل دیکھی ہے جو 10 سال پہلے عمران خان کو دی گئی تھی. کس نے دی تھی 10 سال پہلے؟ ہاں, یہ حکومت اگر دنیا میں تماشے سے ڈر رہی ہے تو ہمیں ملاقات کی اجازت دے دینی چاہیے. ہم کل اڈیالہ جیل کے باہر سے ملاقات کے بغیر نہیں اٹھیں گے. اچھا, اب اس میں تعویل کی کیا دی ہے کہ جی انڈیا کے اندر مسلمان بہت زیادہ رہتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم نے انڈین میڈیا سے ہم نے خطاب کیا ہے. تو میرا خیال میں اس سے زیادہ تو شاید انڈونیشیا میں نہیں رہتے, تو انڈونیشین میڈیا سے بھی جا کے خطاب کر لیں. وہاں سے کیوں نہیں کیا؟ یا سعودی عرب کی میڈیا سے بات کریں, یا قطر, یا ان سب جگہوں پہ ان سب سے جا کے بات کریں. مجھے سمجھ نہیں آئی یہ تعویل کی. اور دوسری بات یہ, آپ کو پتہ ہے اس بات کا علیمہ خان صاحبہ, آپ سے بھنڈ بج گیا ہے, آپ کی بہن سے غلطی ہو گئی ہے, آپ جانتی ہیں اس بات کو. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا سوشل میڈیا جو اکاؤنٹ ہے نا, پی ٹی آئی کے نام سے, اس کے اندر بھی اتنی جرت نہیں ہو رہی کہ وہ بیٹھ کے ان کلپس کو نا وہاں پہ شیئر کرے, کیونکہ ان کو پتا کہ پاکستانیوں کو یہ چیز بہت بری لگی ہے. یو نو اٹ ویری ویل. تو کل کو اگر آپ کو فنڈنگ وغیرہ آنا شروع ہو گئی, مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہتی ہیں نا وہ تو مسلمانوں کے لیڈر ہیں, بہت بڑے لیڈر ہیں, تو کل کو آپ کو انڈیا سے اگر پاکستان تحریک انصاف کو فنڈنگ آنا شروع ہوگی تو کل کو پھر آپ یہ بھی تعویل دے دیں گی کہ وہ تو مسلمانوں نے بھیجا ہے. انڈیا کے مسلمان بھی جو ہیں چونکہ عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں تو اس لیے, تو پھر ادھر سے بھی الیکشن لڑنا شروع کر دیں. پھر چلیں یہاں پہ تو آپ نااہل ہو گئے نا پاکستان میں, تو پھر انڈیا سے الیکشن لڑنا شروع کر دیں. اس طرح کرنا ہے پھر نہیں ہے. اب وہ پتہ ہے بیسیکلی ہو کیا رہا ہے, اب آپ اس چیز کو کور کرنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں. نہیں ہے, اس کی کوئی تعویل نہیں ہے. اس سے بہتر ہے آپ خود ہی بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی, ساڑھے گولو بھنڈ بج گیا, سوری, آئی ول ٹیک دس بیک, اور میں دوبارہ نہیں جاؤں گی. کہہ دیں اس بات کو, یہ بلا وجہ کی. اور ہاں, نریندر مودی کا نواز شریف کے یہاں پہ آنا, وہ تو پھر اس طرح اگر آپ تاریخ اٹھانا شروع کر دیں, وہ تو پھر بہت سی باتیں ہوتی. عمران خان صاحب نہیں جاتے تھے, عمران خان صاحب انڈیا نہیں جاتے تھے, وہ بھی جاتے تھے, لیکن ٹائمز کا ڈفرینس ہے. 6 مہینے پہلے جنگ لڑ کے ہٹے آپ. نریندر مودی کے معاملے کے اندر جو ہے نا وہ جنگ نہیں ہوئی تھی جب وہ یہاں پہ آیا تھا, اور بات ہو رہی تھی دوستی کی. آپ لوگوں نے وہاں پہ انڈین میڈیا کے اوپر جا کے دوستی کی کوئی بات کی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی دوستی ہو جانی چاہیے؟ آپ تو اپنا کیس پلیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ. 2 پرائم منسٹرز کا آپس میں ملنا اور ایک اپوزیشن رہنما کی بہن کا جا کے وہاں پہ انٹرویوز دینا, 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں. آپ کا فارن پالیسی کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا نا, آپ تو اپنا کیس پلیڈ کر رہے ہیں. میرا اعتراض یہ, آپ اپنا کیس انڈین میڈیا پہ کیوں پلیڈ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کیا دینا ہے آپ کو وہاں پہ؟
انڈیا کے چلیں آپ کہہ رہے ہیں جی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے, انہوں نے کیا دینا ہے آپ کو وہاں پہ, انہوں نے کیا کرنا ہے آپ کے لیے؟ سو ڈونٹ ٹرائی ٹو کور اٹ اپ. آپ سے غلطی ہو گئی بھی ہے. اور یہ جو آپ کے لونڈے لپاڑے بھی یہ جو کمپیریزن کر رہے ہیں نا, جو مودی یہاں پہ آیا تھا, نواز شریف سے ملا تھا, دے ور ڈفرنٹ ٹائمس. اس ٹائم کا اس ٹائم سے کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا. اس طرح تو کل کو آپ یہ بھی کہہ دیجیے واجپئی آیا تھا پاکستان اور نواز شریف سے ملا تھا, تو وہ تو آ چکے ہیں. وہ جو دوستی بس سروس شروع ہوئی تھی اس کے ذریعے آئے تھے, تو واٹس اے بگ ڈیل. ٹائم کا فرق ہے بھائی, 6 مہینے پہلے جنگ لڑ کے ہٹے ہیں آپ, اس کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا بات کا. خیر آگے چلتے ہیں. اس کے علاوہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا ایک کلپ ہے جو انہوں نے جرنلسٹ مہدی حسن کو ایک انٹرویو دیا تھا, تو اس میں انہوں نے کہا تھا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ عمران خان کے بیٹے اپنے والد سے ملنے آئیں تو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. یہ کلپ جو ہے وہ جمیمہ جو عمران خان صاحب کی سب سے پہلی اہلیہ ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا they're not even allowed to speak to him on the phone, no one is. اب یہ یہاں پہ شی از رائٹ. عمران خان صاحب کے بچوں کا پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنے والد صاحب سے بات کریں, اور یہ ناانصافی ہے, یہ غلطی ہے اگر یہ نہیں ہو رہا, اور یہ حکومت کے اوپر کوتاہی جاتی ہے اس معاملے کے اوپر, اور اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو باقی چیزیں غلط ہو رہی ہیں وہ سارا ذمہ پھر حکومت کے اس کے اوپر آئے گا. جہاں پہ وہ غلطی کر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں, لیکن جہاں پہ حکومت کی غلطی ہے میں اس کو بھی پن پوائنٹ کر رہا ہوں. یہ ان کی غلطی ہے. عمران خان صاحب کے بچوں کا فون پہ بات کرنے کا پورا رائٹ ہے, عمران خان صاحب کی بہنوں کا ان سے ملنے کا پورا رائٹ ہے, اور ہر ہفتے یہ ملاقات ہونی چاہیے, بلا روک ٹوک ہونی چاہیے, جیل مینول کے مطابق ہو, لیکن ہر صورت یہ ملاقات ہونی چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب پنجاب بھر میں ٹریفک پولیس کی کارروائی جو ہے وہ اس وقت بڑی ایک ہنگامی صورتحال میں بدل گئی ہے, کیونککہ گزشتہ 72 گھنٹوں میں پچھلے 3 دن میں تقریباً 4600 سے زائد مقدمات جو ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے درج کیے گئے ہیں, 4500 سے بھی زائد, اور تقریباً 3100 شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے ٹریفک وائلیشنز کے چکر میں. اور ان میں بڑی تعداد جو ہے بتایا جا رہا ہے اسکول کے بچوں کی انڈر ایج ڈرائیونگ, اس چکر میں جو ہے وہ کیا گیا ہے, اور جن کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ اکثر کا مجرمانہ ریکارڈ بھی جو ہے وہ بن گیا ہے. اس میں ڈان نے ایکچولی اس کو رپورٹ کیا کہ وہاں پہ مختلف جو والدین آئے ہوئے ہیں, ظاہری بات ہے بیچارے مارے گھوم رہے ہیں, جو تھانوں کے باہر وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اپنے بچوں کی وہاں پہ رہائی کروائیں. آپ لوگ بھی پلیز اس بات کا احساس کیجئے کہ یہ غلط بات ہے. میں اس کے اندر اس انٹرویو کے اندر پڑھ رہا تھا, تو وہاں پہ ایک خاتون تھی خالدہ بی بی, اس کا انٹرویو انہوں نے چھاپا ہوا ہے. وہ کہتی ہے جی وہ پوری رات یہاں پہ مجبوراً جو ہے وہ کھڑی رہی, کیونکہ اس کا کم عمر بیٹا حوالات میں بند تھا. اس نے کہا جی ان کے 19 سالہ موٹر سائیکل سوار بیٹے کو 1 وے کی خلاف ورزی پہ ٹریفک پولیس نے گرفتار کیا. ان کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے نے موقف اختیار کیا کہ وہ سروس روڈ استعمال کر رہا تھا, مگر ٹریفک وارڈن اس کی بات ماننے کے اوپر تیار نہیں تھا. تو میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ برائے مہربانی جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ بیچ میں دہاڑی باز بھی بہت سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ چلو حکومت نے اگر ایک اسکیم شروع کی ہے تو ہم بھی ذرا اپنی 4 دہاڑیاں لگا لیں. لیکن آپ کو بھی جو ہے ٹریفک وائلیشنز کے حوالے سے بھی جو ہے احساس کرنا چاہیے. اسپیڈ کی وائلیشن مت کیجیے, ہیلمٹ پہنیے, سیٹ بیلٹ پہنیے, اور جو ٹریفک لاز ہیں پلیز اس کو پوری طرح جو ہے وہ فالو ضرور کیا کریں. اس کے علاوہ جناب انڈیا سے وہ جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ جناب ایک خبر سامنے آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کانگریس کی ایک رکن پارلیمنٹ جو ہے ایک کتے کو پارلیمنٹ کے اندر لے آئی, مطلب ایکچوئل کتے کو. میں یہ کوئی گالی نہیں دے رہا, پلیز یہ مت سمجھیے گا. اور اس کی غصے کی اصل وجہ جو ہے وہ راجیہ سبھا کی ایم پی ہیں رینوکا چودھری, وہ بڑی کرٹیسزم میں آئی ہوئی ہیں, اور انہوں نے اس جانور کا تقابل جو ہے وہ اندر موجود اپنے ارکان پارلیمنٹ اور وزراء کے ساتھ کیا. انہوں نے اپنے عمل کا دفاع کرتے ہوئے کہا جو کاٹتے ہیں وہ تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں. بی جے پی نے اس بیان کو جو ہے وہ پارلیمنٹ اور اس کے ارکان کی توہین قرار دیا ہے. رونیکا چودھری جو ہیں وہ آج پارلیمنٹ کے موسم سرما کے اجلاس میں شرکت کے لیے وہاں پہ پہنچی, اور سب کو حیران کر دیا جب وہ ایک پپی کو, کتے کے بچے کو بیسکلی جو ہے وہ ساتھ لے آئیں. انہوں نے چند منٹ بعد ہی جو ہے وہ پپی کو اپنی گاڑی کے ذریعے گھر بھیج دیا, لیکن اس غیر معمولی منظر نے پارلیمانی ضابطۂ اخلاق پر بحث چھیڑ دی ہے. کانگریس کے رکن اس تنقید سے ناخوش نظر آئیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ پارلیمنٹ جاتے ہوئے اس پپی کو راستے میں ملی تھی, اور سوال کیا کہ کیا کسی قانون میں لکھا ہے کہ کوئی رکن جو ہے وہ کتے کے ساتھ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں آ سکتا. انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ جی کون سا پروٹوکول, جب صحافیوں نے ان سے سوال کیا انہوں نے کہا کون سا پروٹوکول, کون سا قانون, میں پارلیمنٹ ہاؤس کے راستے میں تھی کہ مجھے ایک حادثے کی جگہ کے پاس پپی نظر آئی, ڈر تھا کہ کہیں یہ کچلی نہ جائے, تو میں اسے اٹھا کر کار میں لے گئی, پھر اسے واپس گھر بھیج دیا. انہوں نے پوچھا کہ جانور کی جان بچانے والے امر پر کوئی اعتراض کیسے کر سکتا ہے, تو انہوں نے اس بات کو بھی جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا ہے. اس کے علاوہ ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے نوکنڈی بلوچستان میں, جہاں پہ فرنٹیئر کور کے ہیڈ کوارٹرز کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے خودکش حملہ آور نے. اور یہ جو خودکش حملہ آور ہے
یہ ایک خاتون خودکش حملہ آور ہیں جس کا نام زرینہ رفیق بتایا جاتا ہے، اور اس کا ایلیس جو ہے وہ ترنگ ماہو، اور اس کا تعلق جو ہے بلوچستان لبریشن فرنٹ سے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو بلوچ ملیٹنٹ گروپ ہے اس کی جانب سے یہ 5ویں خاتون خودکش حملہ آور ہیں۔ اب یہ جو خواتین کو استعمال کرنے کا ٹرینڈ ہے خودکش حملوں کے اندر، اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان میں سے بہت سی جو ہیں وہ سیکیورٹی بیریکیڈز میں سے آرام سے گزر جاتی ہیں، چیکنگ کرنے سے جو ہے وہ پولیس والے بھی کتراتے ہیں خاتون کو، ظاہری بات ہے اس کی عزت احترام کے چکر میں، اور اسی وجہ سے یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں یہ اکثر اوقات خواتین خودکش حملہ آوروں کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ ونڈیبل ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ہیں، ان کو کنونس کیا جا سکتا ہے اس کام کے لیے، اور اسی لیے یہ ایک اور خاتون خودکش حملہ آور کو جو ہے وہ اس معاملے میں استعمال کیا گیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔